बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नॉवल पढ़ने जा रहे हैं वो दिसंबर के रिदा डाइजेस्ट 2008 में शाया हुआ था। अंबर अफगन शुमाइल का ये मुकम्मल नावल है, एक दीवानी दिनार साहिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज़न, तुमने कभी इंसान को किसी मोहब्बत के हाथों कत्ल होते देखा है? दिनार ने अजीब से लहजे में पूछा। मोहब्बत के हाथों कत्ल? ये कैसी बात कर रही हो तुम? इज़न तमसखर से मुस्कुराया। मोहब्बत भी तो कातिल है, खामोश कातिल, गहरी और सफाक कातिल। ये मोहब्बत तो ऐसी कातिल है इज़न कि हम इसको रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते। मकतूल के वजूद में जहर उतरता देख नहीं सकते, उस पर कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते, कोई अदालत उसे मुजरम करार नहीं दे सकती। ये सूली पर नहीं लटकाई जाती, ये मारने वाले को मार जाती है और फिर दूर खड़ी मरने का तमाशा देखती है। जिस कदर दिनार के लहजे में मजबूती थी, उस कदर उसके लफ्ज़ों में पुख्तगी थी। वो रवानी से बोली जा रही थी, ये देखे बगैर कि इज़न उठकर जाने लगा था। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। मोहब्बत तो सरापा एहसास नरमी है, शुगुफ्तगी है, ताजगी है। ये कातिल नहीं हो सकती। उससे बहुत ज़ोर से गर्दन नफ़ी में हिलाई थी। दिनार तुम सखर से मुस्कुराई। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अभी तुमने मोहब्बत का दूसरा रूप देखा ही कहाँ है। अभी तो तुम्हारे नज़दीक मोहब्बत एक बाग है जिसमें रंग बिरंगे फूल ही फूल हैं। अभी तुम्हारी आंखों में वो कांटे नहीं उतरे जो इन नम फूलों के साथ हैं। अभी तुम्हारे हाथ ज़ख्मी नहीं हुए। सो तुम कह सकते हो मोहब्बत तुम्हारे लिए आबे हयात है। दिनार यूनिवर्सिटी के लॉन के बेंच पर बैठी मुसलसल पाँव हिला रही थी। उसकी नज़रें गिलास पर जमी हुई थी। कुछ देर वो ठहरी, मगर इज़न कभी इन लोगों से पूछना, मोहब्बत की राहों में जिनके पैरों में सिर्फ खार चुभे हैं, मोहब्बत के फूल छूने की ख्वाहिश में उनकी उंगलियां खून आलूद हो गई हैं, मोहब्बत के ख्वाबों ने जिनकी आंखों से रोशनी छीन ली है, वो बताएंगे तुम्हें मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी, और अगर ना मिले तो कैसी मौत देती है। इंसान अपनी ज़िंदा लाश को खुद नहीं देख सकता। वो बहुत इमोशनल हो रही थी। ज़रूर आज कुछ हुआ था, तभी तो वो इतनी डिप्रेस थी। ना चाहते हुए भी बोली जा रही थी। दिनार मोहब्बत से राब करती है। इज़न के पास दलाइल नहीं थे, वैसे ही कह दिया। इज़न, मोहब्बत बजाते खुद से राब होती है, मगर अपने चाहने वालों के लिए सहरा एक एक बूंद के लिए ये तरसा देती है अपने चाहने वाले को। उससे अपनी आंखें इज़न शाह की आंखों में डालकर कहा। उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वो इज़न को खोजना चाहती थी। मुझे तुम्हारी आंखों से डर लग रहा है। इज़न ने फ़ौरन नज़रें फेर ली। दिनार आंखें झुकाते हुए तमसख्खर से मुस्कुराई और बेंच से खड़ी हो गई। पता है स्वीट हार्ट, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर तुम्हारी एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों साथ साथ चलने लगे। कौन सी आदत? इज़न ने सवालिया लहजे में पूछा। बहुत बुज़दिल हो तुम, हिम्मत की बहुत कमी है तुम में। कहने को तो खुद को बहुत बहादुर समझते हो, मगर सच कहूँ बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो। मुसलसल इसका मजाक उड़ाई जा रही थी और वो खोलने लगा था। बुज़दिल नहीं हूँ, बस लिहाज करता हूँ दूसरों का, और बस इसी लिहाज से मारा जाता हूँ। उससे दोनों हाथों से मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा। वॉज एक्सपर्ट हो तुम। बहुत अच्छे लफ्ज़ों में तुमने अपनी कमज़ोरी को लिहाज का लक़ब दिया है। वेरी गुड। ठीक है, सब चलता है, यही तो पाकिस्तान है। वह धूप से बचने के लिए फाइल सर पर रखकर हंसे जा रही थी। शट अप, वो गुस्से से कहकर 2 कदम आगे हो गया। ये उसके गुस्से की इंतहा थी कि जब वो अपने साथ चलने वालों से 2 कदम आगे हो जाता। कभी कभी सच भी बर्दाश्त कर लिया करो, हाजमा ठीक रहेगा। दिनार ने पीछे से हाँक लगाई थी। वह तकरीबन दौड़ने लगा। पता नहीं वरीशा, जब मैं इसे आरफीन उम्र के साथ देखती हूँ ना तो मेरा खून खौल उठता है। फिर मुझे कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सुझाई नहीं देता। और वरीशा, वो इज़न, वो तो आरफीन की संगत में इतना खुश होता है कि जैसे दोनों जहान की नेमतें उसकी मुट्ठी में हों। जब आरफीन उसकी नज़रों के सामने होती है तो उसकी आंखों में इतनी चमक होती है कि 100 वोल्ट का बल्ब भी मान पड़ जाए। उसके लबों की बेसाख्ता मुस्कुराहट जिससे जलन होती है मुझे। वरीशा, बहुत जलन। मेरा दिल जल के खाक हो जाता है, मेरी आंखों में रेत चुभने लगती है। मैं क्या करूँ वरीशा, मैं पागल हो जाऊंगी। वो कारपेट पे दो जानू होकर बैठ गई, सर हाथों में देकर जैसे रोने लगी थी। वरीशा इसके साथ बैठी उसकी दिलजोई में मसरूफ़ थी। दिनार, तू ज़्यादा सोचा मत कर इज़न को। वरीशा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ पे ले लिए। यार, वो शख्स पूरा दिन मेरी नज़रों के सामने रहता है और तू कहती है मैं उसे सोचा ना करूँ। तो मुझे ये बता दे कि मैं उसके सर से आरफीन उमर का भूत कैसे उतारूं? वो वाकई पागल होने के करीब थी। दिनार साहिर, इज़न शाह मोहब्बत करता है आरफीन उमर से। ये भूत उसके
सर से कोई नहीं उतार सकता। तू ही तो कहती है दीनार साहिर की मोहब्बत या होती है या फिर नहीं होती, और अगर ये हो जाए तो जान ले लेती है मगर ख़त्म नहीं होती। वरीशा ने दीनार को उसके अल्फाज याद दिलाए। मैं अपने दिल का क्या करूं? वो बाकायदा रोने लगी। भूलने की कोशिश कर इज़न को, जब तू जानती है कि वो शख्स तेरे नसीब में नहीं तो इसके पीछे खुद को ख़वार करने का फ़ायदा। वरीशा ने उसे अच्छा मशवरा दिया था। मोहब्बत अगर सूदो ज़ियां देखने लगे तो बस हो गया काम। ये तो हर नफ़े नुकसान से पाक होती है। वरीशा, दीनार ने सख्त लहजे में कहा। मेरा मशवरा तो यही है कि तू शायान रहीम के बारे में सोचना शुरू कर दे। इज़्म का खनास तेरे जहन से निकल जाएगा। वरीशा किस कदर जालिम बनी, किस कदर बेहिसी से उसके दिल पर ज़रबे लगाई जा रही थी। वरीशा अहमद, मोहब्बत कोई बैंक बैलेंस नहीं होती कि अगर किसी शेयर्स में उसे लॉस हो रहा हो तो उसे किसी और जगह और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाए। एक जगह अगर नुकसान हो रहा है तो उसे छोड़कर दूसरी जगह मुंह मारा जाए। दीनार साहिर को तो गुस्सा ही आ गया, और आना भी चाहिए था। जिस शख्स को गुज़श्ता 4 साल से मन मंदिर का देवता बनाकर बैठी थी, उसी के लिए वरीशा कह रही थी कि उसे छोड़ दे और दूसरे का हाथ थाम ले। किस कदर गलत कह रही थी वरीशा, और किस कदर आसानी से उसका दम घुटने लगा। तो फिर एक काम करो, वरीशा ने उसे फिर कोई मशवरा देने जा रही थी। तुम तो चुप ही रहो, हमेशा दिल जलाने वाली बातें करती हो। जो थोड़ी बहुत उम्मीद मुझे बंधी है वो भी तोड़ देती हो। दीनार उससे नालां हो गई। आप ही अम्मी बुला रही हैं, खाना तैयार है। वरीशा से छोटी अरीशा उन्हें बुलाने आई थी। दोनों खड़ी होकर बाहर की तरफ चल दी। आरिफीन, कितने दिन हो गए हैं हम आउटिंग पर नहीं गए। संडे का प्रोग्राम बनाए। वो फिजिक्स का पीरियड लेकर क्लासरूम से निकल कर सीधा कैफेटेरिया आए थे। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, वाकई हमें एक साथ घूमे बहुत दिन हो गया। आरिफीन ने भी इसकी तायीद की थी तो वो खुशी से निहाल हो गया। एक तो इंसान साइंस में ना पढ़े, डॉक्टर बने ना बने, बजाते खुद नफसियाती मरीज ज़रूर बन जाता है। उससे बोरियत से फिज़िक्स के नोट्स के पुलंदे की तरफ देखकर कहा था। इज़न शाह हंसने लगा। और हाँ, अपनी चमची को साथ मत लाना, बहुत बोर करती है। आरफीन ने तनफ्फुर से कहा था। उसका इशारा दीनार साहिर की तरफ था। यार वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे अभी समझी नहीं हो। इज़न ने उसकी साइड ली थी। और मुझे उसे समझने का कोई शौक़ भी नहीं है, और तुम भी ज़रा उसे दूर रहा करो। आरफीन ने नाक मुँह चढ़ाते हुए अपनी जलन और हसद वाज़े कर दिया था। उफ़, ये ख़वातीन की कौम भी किस कदर शक्की होती है। इज़न ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाए। देना, तुम्हारे भाई की शर्ट में मैंने धोकर सहन में डाल दी हैं, अभी मिल नहीं रही। कहीं तुमने तो नहीं रखी? वो लाउंज में अम्मी अब्बू के साथ बैठी शो देख रही थी जब नादिया भाभी ने आकर पूछा। भाभी, पहले तो आप तस्वीर कीजिए। मेरा नाम दीना नहीं दीनार साहिर है। मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा करें, मुझे अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, मैंने भाई की शर्ट्स तय करके आपकी वार्डरोब में रख दी हैं। वो बड़े आराम और प्यार से बोली थी। हाँ भाई, दीनार का नाम पूरा लिया करो वरना उसकी सांस अटक जाएगी, है ना दीनार साहिर? अब्बा ने अपने साथ बैठी दीनार के कान खींचे। और नहीं तो क्या अब्बा, आपने नहीं सुना, नामों का इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। इंसान जब किसी दूसरे इंसान के नाम की गर्दान बार बार करता है तो वो नाम अपने सियारे से टकराता है और फिर उसी सियारे के मुताबिक अच्छे बुरे हालात में वो गिरफ्तार होता है। और अब्बा, इसीलिए जिन लोगों का नाम बिगड़ा हुआ होता है उनकी शख्सियत भी इसी तरह बिगड़ी होती है। आधे नाम से शख्सियत भी आधी रह जाती है। अब्बा ने उससे अब्बा की ज़रा सी बात पर इतना बड़ा लेक्चर दे दिया था। भाई सबीहा बेगम, आज से ऐलान कर दो मुझे सिर्फ अनवर नहीं बल्कि अनवारुद्दीन कहा जाए। ठीक है, अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अम्मा और भाभी भी हंस दी, जबकि दीनार मुंह बना के रह गई। कहाँ गायब थी मैडम आप? गुज़श्ता 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह 2 दिन के गैप से यूनिवर्सिटी आई थी। लाइब्रेरी में उसे इज़न शाह ने देखा तो फ़ौरन उसके पास आया। मर गई थी, उसने बर्जस्ता जवाब दिया। सख्त लहजे में, अंदाज भी कड़वा था। हाय, तो मेरे सामने क्या भूत खड़ा है? इज़न ने मसनूई हैरान होने की एक्टिंग की थी। यही समझ लो, क्योंकि तुम यही समझ सकते हो। असल बात तो तुम्हें समझ कहाँ आती है, या फिर शायद तुम समझना ही नहीं चाहते। उसके लहजे में गहरी नाराज़गी की छाप थी, और होनी भी चाहिए थी। वो 2 दिन से गैर हाजिर थी और इज़न ने एक बार भी फ़ोन करके खैरियत का नहीं पूछा। जबकि इज़न को सिर्फ यूनिवर्सिटी पहुंचने में देर हो जाती तो वो घर से लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचने तक फ़ोन कर करके इज़न के नाक में दम कर देती थी। दीनार, सब छोड़ो और ये सुनो कि संडे को मैं और आरफीन आउटिंग पे गए थे। बहुत इन्जॉय किया यार, बहुत मज़ा आया। उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर उसने अपनी कथारसिस शुरू कर दी। दीनार ने उसे तासुब से देखा। अच्छा, तो जनाब के चेहरे पे जो इतनी खुशी है वो इस वजह से थी? दीनार ने तासुब से गर्दन हिलाई।
مجھے تمہارا سفر عشق سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اپنا ٹائم ضائع مت کرو۔ وہ غصے سے تب اٹھی تھی۔ مگر میں تو تمہیں کو سناؤں گا، تمہارے علاوہ میری سنتا کون ہے؟ وہ بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا، جبکہ تم میری کبھی بھی نہیں سنتے۔ اس نے کہہ دیا تھا مگر وہ جانتی نہیں تھی وہ نہیں سمجھے گا، اور یہی ہوا۔ اچھا سنو۔ تو وہ لائبریری سے نکل کر کلاس روم کی طرف جانے لگی جب وہ پیچھے لپکا۔ تم میری سنو، آٹا، تیل، پیٹرول، چینی، گھی سب بہت مہنگا ہو گیا، اور اس مہنگائی کی افریت میں ایک عام انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم رک کر بولی اور پھر چلنے لگی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ وہ اس کے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ میرے گھر میں صرف ایک بھائی کماتا ہے اور ہم 6 بندے کھاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جس وین میں آتی ہوں اس کا کرایہ بڑھ گیا ہے، لہٰذا میں یہاں باتیں بگاڑنے نہیں آتی، پڑھنے آتی ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کی آنکھوں میں پورے اعتماد سے دیکھتی ہوئی ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ ایزن کا تو میٹر گھومنے لگا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ تھینکس۔ وہ تمسخر سے مسکراتی ہوئی آگے نکل گئی اور وہ اس کے قدموں کے نشان کو تکتا ہی رہ گیا۔ انسان بھی کتنا بے بس ہے، اسی کی خواہش کرتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اے رب، یا تو اس شخص کو میرا نصیب بنا دے یا پھر اس کی ہر یاد کو میرے دل سے مٹا دے، اس سے پہلے کہ میرا دل زخم ہو کر ختم ہو جائے۔ وہ اپنے دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ بہتے نینو کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہوئی۔ دینار کا کتنا دل چاہتا تھا اب اتنی ہی محبت اور چاہت سے وہ اس کا ذکر کرے، اس کے ساتھ پر خوش ہو جتنا عارفین عمر کے لیے خوش ہوتا تھا، اور اسے لگتا یہی تھا کہ یہ میری خواہش ہے اور یہ ہمیشہ ہی خواہش ہی رہے گی۔ عارفین کہاں جا رہی ہو اتنی تیزی میں؟ وہ سائنس فیکلٹی سے نکل کر تقریباً دوڑتے ہوئے آرٹس فیکلٹی کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں ایزن شاہ سے ٹکرا گئی۔ ابے یار، وہ ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہے، طلحہ توقیر۔ وہ ایک پروگرام آرگنائز کر رہا ہے اور اس پروگرام کے لیے 1-2 لڑکیوں کو کمپیئرنگ کا کہا ہے، سو اس سلسلے میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور وہ تیز تیز جا رہی تھی۔ رک جاؤ عارفین، وہ درمیان میں رک گیا۔ کیوں؟ تم یہ پروگرام نہیں کرو گی؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا میں یہ پروگرام نہیں کروں گی؟ وہ حیران سی کھڑی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایزن شاہ اسے کسی کام سے روک سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا؟ ایزن نے عارفین کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف غصہ تھا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ وجہ بتاؤ، وہ اس سے زیادہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ بس ویسے ہی مجھے شوبز کی فیلڈ لڑکیوں کے لیے بالکل پسند نہیں، اور میں جانتا ہوں طلحہ یہ پروگرام ایک ٹی وی شو کے لیے کر رہا ہے۔ وہ تفصیل سے وجہ بتانے لگا۔ کتنے بیکورڈ ہو تم، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اور مجھے بھی تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ تم مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ لیکن مجھے تم سے اختلاف ہے۔ جب یہ کام مجھے نہیں پسند تو بس نہیں پسند۔ وہ بھی غصے میں آ گیا اور تیز لہجے میں بولا، خیر کچھ بھی ہے، لیکن میں یہ پروگرام ضرور کروں گی، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ یہ میری زندگی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں۔ عارفین کے انداز سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اذان شاہ سے محبت کرتی تھی یا ایزن اس سے محبت کرتا تھا۔ کس قدر سرکش انداز تھا عارفین عمر کا، بغاوت سے بھرپور، غصے سے لبریز۔ نہیں عارفین عمر، نہیں، یہاں تم غلط ہو۔ اب تم خود سے وابستہ کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں کر سکتی۔ اب تم مجھ سے وابستہ ہو، تمہارا ہر فیصلہ مجھ سے ہو کر پورا ہوگا، میری اجازت اور منظوری سے، ورنہ نہیں، انڈرسٹینڈ؟ ایزن کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی، ناک غصے سے سرخ ہو کر پھڑپھڑانے لگی۔ عارفین کا لب و لہجہ خود سر انداز اسے تب چڑھا گیا تھا۔ عارفین عمر کا یہ انداز وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، ایسا انداز کہ جیسے اسے کسی کی کوئی فکر، کوئی پرواہ ہی نہیں ہو، بس اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ واٹ نان سینس! تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں عارفین عمر اپنے کسی بھی کام کے لیے تمہارے فیصلے کی مجاز ہوں گی؟ میں اپنی ہر ایک بات کے لیے تم سے مشورہ لوں گی؟ بہت غلط سوچ رکھا ہے تم نے میرے بارے میں۔ مائنڈ اٹ، میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی، میں وہی کرتی ہوں جس کا دل چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ آج تک میری فیملی بھی میرے کسی بھی فیصلے کے آگے دیوار بن کر کھڑی نہیں ہوئی، کبھی کسی نے نہیں روکا، نہیں ٹوکا۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری بات سنوں گی؟ آج تو عارفین عمر اپنے آپے میں نہیں تھی، ابھی اسے پروگرام پریزنٹ کیا نہیں اور ابھی سے خود کو پریزنٹر سمجھنے لگی تھی۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ تنفر سے پاؤں زمین پہ مارتی نخوت سے کہہ رہی تھی۔ ایزن کی پھٹی پھٹی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ایزن کے گلے سے دبی دبی سی آہ نکلی۔ محبت اپنی جگہ ڈارلنگ، مگر خواہشیں تو اپنی جگہ ہیں نا۔
آئی نو تمہیں بہت برا لگ رہا ہوگا، مگر میں کیا کروں اب جب کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا، اب اس کے انداز میں نرمی آ گئی تھی۔ تم میرے لیے اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی؟ ایزن کے مان نے ایک بار پھر اسے کہنے پر مجبور کر دیا کہ شاید اب کہ وہ اس کا کچھ مان رکھ لے، مگر وہ تو کسی اور ہی مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ پھر کسی اور ٹائم کسی اور فیصلے کو تبدیل کرنے میں تمہاری بات مان لوں گی۔ عارفین نے اسے بچوں کی طرح ٹالا۔ ایزن شائستگی سے سر جھٹکتا اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ عارفین کو بھلا کہاں پرواہ تھی، وہ بھی کاندھے چکاتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ایزن بہت ڈپریس تھا، اسے عارفین سے یہ توقع نہیں تھی۔ اسے تو عارفین پر بہت مان تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ اس کی ہر بات ہر صورت مانے گی۔ ہاں وہ جانتا تھا وہ بہت ضدی اور ہٹ درم ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ محبت کرنے والے اپنی محبت کے آگے اپنی ضد کا سر جھکا دیتے ہیں، اپنی انا کے جھنڈے کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو عارفین عمر کے اندر محبت تبدیلی کیوں نہیں کر سکی؟ شاید عارفین کے انداز مزید محبت کی نمو ہونی باقی تھی۔ وہ اسی ادھیڑ میں لائبریری میں آ گیا، جانتا تھا 2 پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد دینار لائبریری آ جاتی تھی، اسے نوٹس بھی بنانے ہوتے تھے۔ جب وہ لائبریری میں داخل ہوا تھا پہلے ہی ٹیبل پر کرسیاں سنبھالے وہ طلحہ توقیر کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھی۔ طلحہ کو سامنے دیکھ کر ایزن کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان کے پاس آ کر ٹیبل بجا کر بولا۔ اللہ نے اتنی پیاری آنکھیں دی ہیں تو کیا یہ صرف نمائش کے لیے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا؟ دینار صبح والی بات کو ابھی تک نہیں بھولی تھی، یہ اس کے انداز سے لگ رہا تھا۔ کیا ہے یار، ہر کوئی مجھے ہی کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ وہ خوف سے بھرا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کس سے ڈانٹا تمہیں؟ ایک لمحے میں ہی دینار کی محبت عود آئی تھی، فکرمند لہجے میں پوچھتی فوراً مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بتاتا ہوں، پہلے طلحہ سے تو نبٹ لوں۔ وہ ہاتھوں کو مسلتا طلحہ کی طرف گھوما۔ طلحہ، عارفین کو اپنے پروگرام میں پریزنٹنگ کا نادر مشورہ تم نے ہی دیا تھا۔ اس کا لہجہ سخت مگر دھیما تھا۔ ہاں یار، کتنا اچھا بولتی ہے وہ، اور کتنے اعتماد سے، اگر وہ توجہ دے تو اچھی ٹی وی اینکر بننے کی تمام صلاحیت ہے اس میں۔ مجھے یقین ہے اس شو میں عارفین اور دینار کی پریزنٹیشن 4 چاند لگا دے گی۔ طلحہ تو عارفین عمر کی تعریفوں میں رطب اللساں تھا، اور اس کی آخری بات نے تو اسے مزید حیرانگی میں ڈال دیا۔ اس نے حیرانگی بھری آنکھوں سے دینار کو دیکھا جو چپ بیٹھی تھی۔ یہ تم لڑکیاں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس سے سخت لہجے میں دینار سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ بہت شوق ہے مشہور ہونے کا، ڈی جے بننے کا، بہت دل چاہتا ہے کہ لاکھوں لوگ تمہیں دیکھیں، پہچانے اور تعریفیں کریں، تبھی تمہیں سکون ملے گا۔ ایسے تمہیں چین کہاں؟ اس کی براؤن آنکھیں غصے سے لو دینے لگی۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ پہلے عارفین بیگم نے اس کے غصے کو ہوا دی، اور اب دینار کا نام بھی اس لسٹ میں سن کر وہ مزید شعلہ انگیز ہو گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو پتہ تو چلے نا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر رخ اپنی طرف کر کے بولی۔ مجھے کچھ نہیں بتانا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم یہ پروگرام نہیں کرو گی، اوکے؟ وہ پورے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا پورے مان سے کہہ رہا تھا کہ جیسے اب تو اس کے مان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ اوکے بابا، ایز یو وش۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر کھڑی ہو گئی۔ سچ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تم جانتے ہو نا، میں نے آج تک تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی، تو پھر یہ کیسے ٹال سکتی ہوں؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ تھینکس۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے مان بڑھانے پر وہ اس کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ اور شٹ اپ! وہ منہ گھما کر طلحہ کی طرف دیکھنے لگی۔ دینار، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں نہیں پتا تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا، اپنی کامیابی کا کتنا بڑا موقع کھو دیا۔ طلحہ کو دینار پر غصہ آ گیا تھا، جس نے کھڑے کھڑے طلحہ توقیر کو انکار کر دیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میری اصل کامیابی یہ ہے کہ میرے چاہنے والے مجھ سے خوش رہیں۔ ان کی ہنسی اور دعا سے بڑھ کر میرے لیے کوئی کامیابی اہمیت نہیں رکھتی، دینار نے پورے اعتماد سے اٹل لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے اس شو کا تمہیں کتنا چیک ملتا؟ طلحہ نے اسے لالچ دینا چاہا۔ طلحہ توقیر، ایک کام کرو، میں تمہیں اس رقم جتنا ڈبل چیک دیتا ہوں، تم وہ شو اپنی بہن سے کروا لو۔ ایزن اب بہت پرسکون ہو گیا تھا، وہ کافی پرمزاح لہجے میں گویا ہوا۔ شٹ اپ! طلحہ نے اسے غصے سے گورا۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ! ایزن اس سے زیادہ غصے سے دھاڑا۔ طلحہ منہ بناتا 9 تو 11 ہو گیا۔ پوچھو کہ نہیں، میں نے کیوں منع کیا؟ وہ دونوں وہاں سے نکل کر باہر آ گئے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میں ضروری نہیں سمجھتی وجہ پوچھنا، میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ تم نے مجھے اس کام سے منع کیا، کیوں کیا مجھے نہیں جاننا۔ وہ محبت سے مخمور لہجے میں دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ ایزن اسے دیکھے گیا۔
सॉरी यार। वो अचानक ही शर्मिंदा नज़र आने लगा। किस बात की? वो नॉर्मल लहजे में बोली। तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई और मैं तुम्हें एक कॉल भी नहीं कर सका। मैं अपनी खुशी में इतना गर्क था कि तुम्हारी कमी का एहसास ही नहीं हुआ। वो वाकई शर्मिंदा हो गया था तो पशेमान सा बोला, तुम्हें एहसास हो गया है ना, बस वही काफ़ी है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है दिनार साहिर। कितना फ़र्क है तुम में और आरफीन उमर में। तुम दोनों लड़कियां हो मगर मिजाजन आदतन किस कदर मुख्तलिफ। एक पत्थर तो एक मोम, एक सूरज तो एक चांद, एक सख्त तो एक नरम। उफ कितने रूप है तुम्हारे। हवा की बेटियों। वो हकीकतन हैरान था। इन दोनों का रूप उसके लिए हैरान कुन था। एक ने उसकी बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी, उसके नज़दीक सिर्फ अपनी ज़ात अहम थी, और दूसरी ने सिर्फ इसकी बात का मान रखने के लिए अपनी ज़ात को पसे पुश डाल दिया था। उससे अपनी ज़ाती ख्वाहिश क्या थी? उससे एक बार भी इज़न की ख्वाहिश के आगे उसका इजहार नहीं किया था। इज़न शाह यूं भी होता है, ज़िंदगी ये ज़िंदगी है और इसके हज़ार रंग हैं और हर रंग की अपनी अदा है। हर शख्स अपने अंदर एक सहर रखता है। कोई लोगों के लिए जीता है तो कोई उनकी ज़िंदगी खुद जीना चाहता है। फ़र्क तो सिर्फ समझने का है। कोई जान लेता है और कोई जान हार देता है। पता नहीं मैं किन किन लोगों में शामिल होती हूँ। हाँ, बस ऐसा है कि मैं अपनी नज़र से वाबस्ता किसी भी बंदे को नाखुश नाशुदा नहीं देखना चाहती। मैं सबके लबों पर एक मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट, फ़कत एक मुस्कुराहट। दिनार सहर अंगेज़ लहजे में कहते हुए खुद भी कहीं गुम हो गई थी। इज़न इसे देखे जा रहा था। दिनार दुनिया से ही निराली लड़की थी। नज़र से वाबस्ता क्या मतलब है इसका? इज़न शाह ने उसकी बात को दरमियान से पकड़ लिया। अभी तुम इस दर्जे तक नहीं पहुँचे इज़न शाह, भी वक्त है। यहाँ तक पहुँचोगे तो खुद समझ जाओगे, और ऐसे समझाने से ये बात समझ नहीं आएगी। वो धीरे से कहकर दोबारा पीरियड लेने चली गई। उसके लहजे में गहरा सुकून था, झील में ठहरे ठंडे पानी की तरह का सुकून। वापसी पर पार्किंग की तरफ आ जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो पीछे से पुकारा। महंगाई बहुत हो गई है, तुम भी अपनी बचत किया करो। वो हंसकर बोली, शट अप एंड माइंड इट, मैं सीएनजी इस्तेमाल करता हूँ। वो चीखा, सब कुछ महंगा हो चुका है एंड शट अप के लिए थैंक्स। वो फैकल्टी की तरफ मुड़ गई। उफ, ये लड़की भी एक राज है, गहरा राज। वो खुद से मुखातिब था और फिर वो भी अपनी क्लास की तरफ चला गया। अब्बू। वो घर में दाखिल होते ही चीखने लगी थी। जी अब्बू की जान। वो लॉन में शाम का अखबार पढ़ रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये लड़की तो एक हंगामा थी, जहाँ जाती छा जाती। वीराने में भी उसकी मौजूदगी से महफिल सज जाती। ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो उनके सामने जाकर खड़ी हुई, अंदाज खोजने वाला था। क्या सुना मेरी लाडो ने? उनके लहजे में प्यार ही प्यार था अपनी लाडली बेटी के लिए। आपने मना कर दिया मेरे विजिट पर जाने के लिए? वो निराश लहजे में पूछ रही थी। तुम्हें कोई एतराज़? वो नरमी से गोया हुए, जो कि उनका खासा था। हाँ, मुझे एतराज़ है अब्बू। पूरा ग्रुप जा रहा है विजिट पर, मैं क्यों नहीं? सबके साथ एंजॉय करने का मौका फिर कहाँ मिलता है ज़िंदगी में बार बार। वो उनके हाथ अपने हाथ में लेकर समझाने लगी। मगर चंदा। वो कहने लगे थे। मगर क्या अब्बू? ये दोस्त, ये सारे फ्रेंड्स दोबारा फिर कहाँ मिलेंगे? यही तो दिन है एंजॉय करने के। फिर हम कहाँ और वो कहाँ? ज़िंदगी का क्या भरोसा। मैं इन दोनों को हमेशा के लिए अच्छी यादें बनाकर अपनी ज़िंदगी के दामन में समेट लेना चाहती हूँ। वो कहीं खो गई थी। और तुम्हारी माँ? वो सोच में पड़ गए। मेरे प्यारे अब्बू, अम्मी की फ़िक्र छोड़े, उन्हें तो मैं बस चुटकी में मना लूँगी। वो उनकी नीम रजामंदी देख कर हंस दी। लेकिन बेटे अकेले? मेरे सीधे साधे अब्बू, मैं अकेली कहाँ हूँ? ग्रुप का पूरा जंक्शन मेरे साथ है और आपकी बेटी बहुत बहादुर है। अब्बू, मुझे अकेले भी किसी का डर नहीं। वो बड़े फ़ख्र से फर्जी कॉलर झटकने लगी। हाँ, तभी अपनी दिनार तो विमेन रेसलिंग चैंपियन रह चुकी है, तो भला ये क्यों डरेगी? बल्कि लोगों को तो इससे डरना चाहिए, है ना दिनार? उसी वक्त नादिया भाभी और अम्मी कमरे में दाखिल हुई थी और उन्होंने उसका आखिरी जुमला सुन लिया था। ओ भाभी, मेरी पुरवकार शख्सियत को इतनी बुरी फील्ड से तो मत मिलाएं। लगता है बेटी ने बाप को राम कर लिया। अनवार साहब और दिनार को मुस्कुराते देखकर माँ सारी हकीकत समझ गई थी। क्या करता अब अगर दलाइल देने वाली दिनार साहिर हो तो? अनवार साहिब शाने उचकाते हुए मुस्कुराए। दलाइल नहीं, मस्का काम कर गया इसका। मैं तो जानती ही थी। आपको मनाना भला कहाँ मुश्किल है दिनार के लिए। अम्मा खफा सी हो गई थी। अम्मी, ये गलत बात है। ये मेरा मस्का नहीं, प्यार है अम्मी। अगर अब्बू को मनाना मेरे दाएं हाथ का काम है तो आपको मनाना बाएं हाथ का। वो अम्मी की गर्दन के गिर्द बाहें डाल के शरारत से आंखें घुमाकर बोल रही थी।
اب دیکھیں بھابھی، مجھے 2,000 روپے کی ضرورت ہے اور دیکھنا امی فوراً دیں گی۔ وہ مسکے سے مسکرائی اور نادیہ کو آنکھ ماری۔ نادیہ اس کی چاپلوسی پر ہنسی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، 2,000 تو کیا 2 روپے بھی نہیں دوں گی تم جیسی فضول خرچ لڑکی کو۔ تو امی نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی، ان کی گردن بھی مسلسل انکار میں ہل رہی تھی۔ او میری مم پلیز، آپ کو نہیں پتا آپ کی بیٹی کس قدر غریب ہو گئی ہے، ایک دھیلا بھی نہیں ہے آپ کی لاڈو کے پاس۔ وہ ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئی اور منت بھرے لہجے میں بولی، نا نا نا، اپنے باپ سے مانگو جس سے جانے کی اجازت دی ہے۔ امی کے لہجے میں مکمل انکار تھا، وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخر وہ بھی اس کی ماں تھی، اسی کی طرح ضدی۔ ابو سے تو میں لے لوں گی مگر آپ سے الگ، اس نے اس قدر سادگی سے کہا کہ امی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اف لڑکی، کتنا لوٹتی ہو تم۔ نادیہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اور آپ بھی اپنی خیر منائیے کیونکہ اگلا نمبر بھائی کا ہے، میں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں، اوکے۔ اب اس کی نظر کرم نادیہ کی طرف ہو گئی۔ کسی کو تو بخش دیا کرو۔ نادیہ کانوں کو ہاتھ لگاتی لاؤنج سے نکلی۔ کیوں بخشوں، میرا بھائی ہے، اور ہاں، بھائی کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں، میں آ رہی ہوں، پیسے تیار رکھنا۔ نادیہ کو مزید تب چڑھانے لگی اور پیچھے سے للکاری، انوار صاحب آپ نے بہت بگاڑ دیا ہے دینار کو۔ دیکھا نادیہ کے ساتھ کیا لب و لہجہ اختیار کیا ہوا ہے اس نے۔ امی کو اس کا انداز بالکل نہیں بھایا۔ میں بدتمیز نہیں ہوں، میں نے بدتمیزی کی سینس میں نہیں ایسا کہا، بھابھی کے ساتھ میرا مذاق چلتا ہے، پوچھ لیں آپ بھابھی سے، اگر انہیں برا لگا ہے تو میں معافی مانگ لوں گی۔ یعنی یہ بھی تمہارے پیار کا انداز ہے نادیہ کے ساتھ؟ آف کورس مم، کوئی شک؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر امی کو دیکھا۔ دیکھو بیگم، تم میری بچی کے خلوص پر شک مت کیا کرو، یہ بدتمیز ہو ہی نہیں سکتی، بہت لائق اور تہذیب والی بچی ہے میری۔ ابو نے دینار کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھائی، آپ کی جو بیٹی ہے، ان کو تو باپ بیٹی دونوں سے شکایت تھی۔ انوار صاحب بیٹی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔ یونیورسٹی میں ان کے فائنل پیپرز ہونے والے تھے، اس سے پہلے ان کا گروپ اور سینئر لیکچرارز آؤٹنگ کے لیے لاہور جا رہے تھے اور انوار صاحب نے اسے منع کر دیا تھا، مگر اب اس کے منانے پر راضی ہو گئے تھے۔ دینار زیادہ ایکسائٹڈ اس لیے تھی کہ اذن شاہ بھی جا رہا تھا اور عارفین ان کے گروپ کی نہیں تھی، سو اتنے دور کے سفر میں اذن شاہ اس کا ہم سفر ہوتا، یہ سوچ سوچ کر وہ خوش ہوئے جا رہی تھی۔ پتہ ہے دینار، میں نے صرف تمہاری وجہ سے لاہور جانے کی حامی بھری ہے، ورنہ عارفین نہیں جا رہی ہے تو مجھے بھی وہاں جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ وین میں بیٹھ کے، ان کا سفر لاہور کے لیے شروع ہو چکا تھا جب اذن شاہ نے اپنی پرسوچ آنکھیں اس کے چہرے پر جما رکھی تھی۔ اس کے گندمی چہرے پر سب سے واضح اور خوبصورت اذن کی بڑی بڑی گہری آنکھیں تھیں، جسے دیکھتے وقت دینار کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا، بس اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح اذن کی آنکھوں کو دیکھتی رہے اور کوئی دوسرا اسے پریشان نہ کرے۔ اگر عارفین کے بغیر آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو کیوں زحمت کی؟ اذن کی عارفین سے وابستہ بات نے اسے بھی پریشان کر دیا۔ میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان تمہیں اکیلے کیسے بھیج دیتا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ نظریں جھکا گیا اور وہ اس کی بات پر مسکرائی۔ تو پھر مجھے بھی منع کر دیتے، میں بھی نہ آتی۔ اس نے سادہ سا حل بتا دیا۔ کیسے منع کر دیتا، تمہارا دل چاہ رہا تھا نا آنے کا، تم نے پہلے بھی میری خاطر طلحہ توقیر کو منع کر دیا تھا، اب میں نے سوچا یہاں تمہارے ساتھ آ کر۔ وہ دھیرے دھیرے کہنے لگا جب درمیان سے دینار نے ٹوکا، میرے ساتھ یہاں آ کر تم نے وہ احسان اتارا ہے، آئی ایم رائٹ۔ وہ اپنا غصہ دبا کر قدرے نرمی سے بولی، ہمیشہ غلط ہی سوچنا، صحیح بات تو تم سوچ ہی نہیں سکتی۔ اب سوچوں بھی نہ تو کیا کروں میں، میری سوچ کے ہر دروازے پر تم نے عارفین کے پہرے دار کو بنا کر کھڑا کر دیا ہے، میری سوچ پر پہرا ہے، میرا ہر خیال پابند ہے۔ وہ اپنے دل میں اذن سے مخاطب ہوئی، میرا دل صرف یہ تھا کہ جتنا پیار تم مجھ سے کرتی ہو بالکل اتنا ہی پیار میں بھی تم سے کرتا ہوں۔ اذن کے بے ساختہ کہے گئے یہ الفاظ دینار سیر کے کانوں میں رس گھولنے لگے تھے۔ دینار نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر بے یقینی سے اذن کی سمت دیکھا۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو دینار، ساحر سب سے اچھی دوست۔ مگر اگلے ہی لمحے پہلے پل کا آکٹوپس دم توڑ گیا اور دینار ساحر لمحوں سے باہر نکل آئی۔ مگر اذن شاہ، تم میرے بیسٹ فرینڈ نہیں ہو، میں تمہیں اپنا اچھا دوست نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں کی بجائے دل کا رستہ دکھا دیا۔ رم جھم کرتے وہ دل کی صحرا بستی کو سیراب کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ اذن نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں تمہیں اپنا دوست نہیں سمجھتی، یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، تم میرے دوست نہیں ہو۔ اس نے بھیگی پلکیں جھکا کر لہجے کو مضبوط بنا کر کہا۔ تو پھر وہ حیران در حیران تھا۔ کبھی اپنے دل سے پوچھ کر دیکھنا، جواب مل جائے گا۔ وہ دھیرے سے کہہ کر سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی اور وہ سوچوں میں غرق ہو گیا۔
جب وہ واپس لوٹے تو بہت سی یادوں کو وہ اپنے ساتھ کیمرے میں محفوظ کر کے لے کر آئے تھے۔ سب نے ہی بہت انجوائے کیا، لیکن پھر بھی ہر قدم پر ایزن نے عارفین کی کمی کو محسوس کیا تھا، اور اس بات کو پوری شدت سے دینار صاحب نے محسوس کیا تھا۔ ایزن اس کے ساتھ ہو کر اس کے ساتھ نہیں تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ سویٹ ہارٹ، کہاں چلے گئے تھے تم؟ اتنے دن میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ پہلا پیپر دے کر کیفیٹیریا جا رہا تھا جب وہاں عارفین آ گئی۔ کیوں مس کیا مجھے؟ تمہاری تو اپنی زندگی ہے نا، جس میں مداخلت کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں یاد آنے والا؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، جاؤ انجوائے کرو۔ وہ اسے دیکھ کر رخ پھیر گیا تھا۔ وہ اب تک ناراض تھا جب سے اس نے پروگرام کیا تھا، اس کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ اب تک ناراض ہو؟ سوری یار، معاف کر دو۔ دیکھو کان بھی پکڑ لیے۔ وہ منت کرنے لگی اور اپنے بجائے ایزن کے کان پکڑ لیے۔ میرے نہیں، اپنے کان پکڑو اور پرامس کرو آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جس سے میں منع کروں گا۔ ایزن نے نیم رضامندی دے دی تھی، ساتھ ہی تنبیہ بھی کی۔ وہ خود بھی کہاں اس سے زیادہ دن ناراض رہ سکتا تھا۔ اوکے پاپا، جس پہ تم خوش۔ وہ اپنے کان پکڑ کر مسکرا کر بولی۔ پیپر کیسے جا رہے ہیں؟ ایزن نے عارفین سے پوچھا۔ اس کا دوسرا پیپر تھا۔ زبردست۔ تو تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا۔ پیپرز کے بعد کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ایزن اپنی روشن آنکھیں اس کے چہرے پر جما کر بولا۔ پہلے تو بہت سارا ریسٹ، اور پھر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کروں گی، اور پھر اسی میں کام کروں گی۔ وہ اپنی پلاننگ بتانے لگی۔ جی نہیں، تم کچھ نہیں کرو گی بلکہ شادی کرو گی، وہ بھی میرے ساتھ، سمجھی؟ وہ اچانک ہی شوق ہو چلا تھا۔ او ایزن، تم بھی نا بس مرد بن کر سوچنا یار، زندگی پڑی ہے شادی کے لیے۔ جی نہیں، شادی تو ابھی ہی کرنی ہے، باقی جو کرنا ہے وہ شادی کے بعد کر لینا۔ بلکہ نہیں، شادی کے بعد تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ عارفین نے اپنی غزالی آنکھیں حیرت سے پھیلا کر اسے دیکھا۔ صرف میرا خیال رکھنا ہے، صبح سے شام تک میرا انتظار کرنا ہے، میرے لیے کھانا بنانا ہے، اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے دھونے اور انہیں پریس کرنا ہے۔ عارفین یار، اتنے سارے کام ہوں گے، سب ٹیکسٹائل ویکسٹائل بھول جاؤ گی تم۔ یاد رہوں گا تو صرف میں، ایزن شاہ۔ وہ مستقبل کا خاکہ اسے پیش کرنے لگا جس سے وہ ڈر گئی۔ تمہارے گھر سرونٹ نہیں ہیں؟ اس کی دبی دبی آواز نے ایزن کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ سب ہے، مگر میرا کام تو صرف تم ہی کرو گی نا، آخر میری بیوی ہوگی مس عارفین عمر ان فیوچر۔ عارفین ایزن شاہ، وہ مسکرا کر گویا ہوا، تمہیں لگتا ہے یہ سارے کام میں کروں گی؟ نو نیور۔ وہ تو بلبلا ہی اٹھی۔ کرنا پڑیں گے ڈیئر، میری خوشی کی خاطر، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ اپنی دلی خوشی بیان کر رہا تھا، لیکن مجھے برا لگے گا، میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بڑی نازک مزاجی سے بتا رہی تھی، ساتھ ہی ناک بھوں بھی چڑھا رہی تھی۔ تو پھر سیکھو نا، بس یہی تھوڑے دن ہیں تمہارے پاس، اگر کوئی کام سیکھنے سے رہ گیا نا تو پھر روز دو پڑا کریں گی۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے شرارت سے کہہ رہا تھا، اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ کیا دو پڑا کریں گی؟ اس کا نازک چھوٹا سا ناک سرخ ہو گیا تھا۔ تھپڑ، اور وہ بھی کان کے نیچے۔ وہ قہقہہ مار کر ہنسنے لگا۔ ارد گرد بیٹھے لڑکے لڑکیاں بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ واٹ نان سینس، تم مجھے مارو گے؟ اس کا گورا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور نازک بدن تھر تھرانے لگا۔ اسے اب تک کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایزن کہہ رہا تھا۔ میرے ہاتھ بہت چلتے ہیں، اگر کہو تو مظاہرہ کر کے دکھاؤں؟ وہ واقعی سنجیدہ ہو گیا۔ عارفین اٹھ کر چل دی۔ ڈر گئی یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اگر یہ سچ ہوا نا تو تم نہیں جانتے، میں نے بھی مارشل آرٹس میں سرٹیفکیٹ لیا ہے، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ عارفین کا انداز تو جارحانہ ہو گیا۔ وہ مغرور بھی بہت تھی اور غصے میں بھی جلد آ جایا کرتی تھی۔ توبہ ہے، کوئی کورس تو تم چھوڑ دیتی، سب کچھ ہی کر رکھا ہے۔ ویسے بھی مزاجی خدا کو مارتے ہوئے اچھی لگو گی، اگر میری ماں نے دیکھ لیا نا تو تم گئی۔ اگر مرد عورت کو مار سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ وہ مکمل بحث پر اتر آئی۔ بس میڈم، میں اس فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میرا دل، دھڑکن، سب جان، سب کچھ ہو۔ کوئی تمہیں دیکھے مجھے اچھا نہیں لگتا، تم کسی کو دیکھو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری خوشی، میری آسودگی سب تم سے وابستہ ہے۔ میں تو تمہیں ایک پھول بھی نہیں مار سکتا، تکلیف تو آخر مجھ کو ہی ہوگی، آخر میری ذات کا حصہ ہو تم۔ ایزن نے عارفین پر مکمل قصیدہ ہی پڑھ دیا تھا۔ وہ مخلص انداز میں اپنے دل کے جذبوں کی ترجمانی کر رہا تھا اور عارفین اسے حیرانگی سے سن رہی تھی۔ بولتے وقت وہ کتنا اچھا لگتا تھا، اس کا ایک ایک لفظ عارفین پر خمار طاری کر رہا تھا۔ ایزن کی نظریں عارفین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں تو عارفین کی آنکھیں صرف ایزن کے لبوں پر مرکوز تھیں۔ مگر ایک بات ہے، وہ کان کھجا کر عارفین کو دیکھنے لگا، اگر کبھی جو دل چاہے تو چلے گا نا، آخر ہاتھ کی ورزش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ ایزن، عارفین نے جھنجھلا کر
گردن جھٹکی تو وہ زور سے ہنسنے لگا اور ان کی ساری باتیں ان کے عقب میں کھڑی دینار نے سن لیں، جو ایزن کو ڈھونڈتے یہاں آئی تھی، مگر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چپ ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سن لی اور شکست خوردہ قدموں سے پلٹ آئی۔ بعض اوقات انسان جو چاہتا ہے ویسا بھی نہیں ہوتا، اور جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی اتنی طویل کیوں ہے وریشا؟ جب ہمارا دل چاہے ہم دل سے دھڑکنوں کا راستہ روک کیوں نہیں سکتے؟ آج وہ آخری پیپر دے کر سیدھی وریشا کی طرف گئی۔ وریشا جانتی تھی آج اس کے دل پر ضرور کوئی بوجھ ہے جو اسے یہاں کھینچ لایا ہے۔ اس لیے میری جان کے ہم سب کچھ بن سکتے ہیں مگر صرف ایک خدا نہیں بن سکتے، اور زندگی اور موت تو صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی موت کے ہاتھوں لرزتا انسان زندگی پا جاتا ہے، کبھی زندگی سے سرشار بندہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یار ہم اس میں آبجیکشنز کرنے والے نہیں ہو سکتے، یہ نظام قدرت ہے۔ وریشا نے اس کے زرد چہرے کو بے بسی سے ایک پل دیکھا اور دوسرے پل نگاہیں ہٹا لی۔ وریشا میں ہمت نہیں ہو رہی تھی محبت کے ہاتھوں زخمی اس لڑکی کو مزید دیکھ پاتی۔ تو جانتی ہے نا وریشا، میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں سوائے ایک دکھ کے، اور اس دکھ نے میری پوری زندگی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ زندگی کے میزان میں خوشیوں کا پلڑا ہلکا اور اس کے ایک دکھ کا پلڑا وزنی ہے یار۔ وہ کارپیٹ پر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگی۔ سوچوں میں غرق، آنکھیں غیر معینی نقطے پر مرتکز تھیں۔ اور تیرے اپنے وہ کچھ نہیں، ایک یہی اپنے ہی تو ہیں جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں، رہنے پر مجبور ہوں۔ میں ان سب کا احسان ہے مجھ پر، اور میں احسان فراموش کیسے بن جاؤں؟ کبھی کبھی مجھے خود پر بہت غصہ آتا ہے، آخر یہ شخص جس سے میرا ہونا ہی نہیں ہے کیوں آیا میری زندگی میں؟ کیوں ہوئی مجھے اس سے محبت کہ اس ایک شخص کی محبت میں اپنوں سے سرکشی پر اتر آئی ہوں، اور شخص بھی وہ جسے میرے حال سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ بہت بری ہوں میں وریشا۔ مجھے یقین ہے دینار ایزن سے تجھ سے زیادہ محبت کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ عارفین عمر بھی نہیں۔ تو روایتی لڑکیوں سے ہٹ کر کردار ادا کر جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے پیار کرتی ہے۔ وریشا نے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے چنا تاکہ میں اس کی دوستی بھی کھو دوں۔ دینار ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ عارفین سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت کی شدت کو سمجھتا ہوگا، وہ تجھے سمجھے گا۔ وریشا نے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیے۔ میں جانتی ہوں وریشا، یک طرفہ کوئی بھی جذبہ ہو تباہی پر لے آتا ہے، چاہے محبت ہو یا نفرت، ٹھیک نہیں ہے۔ اگر محبت یک طرفہ ہو تو اس سے بے بسی ٹپکتی چھلکتی ہے، اور اگر نفرت یک طرفہ ہو تو اس سے کمظرفی نمایاں ہوتی ہے۔ اور وریشا، میں محبت کی بے بسی کی بند گلی میں کھڑی ہوں، کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی ہمراہی نہیں۔ اب تو لگتا ہے یہ زندگی بھی نہیں رہی۔ مایوس مت ہو دینار ساحر، وریشا نے آہستہ سے کہا۔ اف وریشا، مجھے اس لفظ مایوسی پر دکھ ہوتا ہے۔ دینار نے دکھ سے گردن جھٹکی تھی۔ میں زندہ ہوں نا وریشا، میں زندہ ہوں نا؟ دینار نے وریشا کے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا۔ ہاں تو زندہ ہے۔ وریشا نے اس جنونی لڑکی کو پریشانی سے دیکھا۔ تو بس اس کا مطلب ہے میں مایوس نہیں ہوں؟ میری آس مجھے مرنے نہیں دیتی، اور جس دن وریشا میری آس کا دیا بجھ گیا نا ریلی، اسی دن میری زندگی کا دیا بھی بجھ جائے گا۔ فی الحال میں زندہ ہوں، اور وریشا میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ غصے اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہتے ہوئے آخر میں وہ بے بس سی ہو کر ڈھہ گئی۔ پیپرز کے بعد اب فراغت ہی فراغت تھی۔ دینار سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی کورس کر لے، گھر میں فارغ رہنا ایک اور بور کام تھا۔ اتنے دنوں میں وہ سب سے بہت ساری باتیں کر کے تھک چکی تھی اور تھکا چکی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھ کر ایزن کی یادوں سے فراموشی اختیار کرنا چاہتی تھی، جو ہر وقت اس کا دامن پکڑے اذیتوں کے سمندر میں دھکیلے جاتی تھیں۔ وہ ہر صبح روز اٹھ کر پہلا خود سے یہی عہد کرتی تھی کہ آج کے دن ایزن شاہ کو بالکل یاد نہیں کرے گی، اور ہر روز رات سوتے وقت جب اپنا احتساب کرتی تو سب سے احسن طریقے سے اس نے جو کام سر انجام دیا ہوتا وہ ایزن شاہ کو یاد کرنے کا تھا۔ دینار ساحر ایزن شاہ کی یادوں سے مکمل طور پر وفا کر رہی تھی، اور اس وفا کے صلے میں سے کچھ نہیں ملنا تھا۔ یہ دینار ساحر اچھی طرح جانتی تھی، اور وہ صلے کی طلبگار بھی نہیں تھی۔ اس کا فلسفہ یہی تھا، محبت صرف دینا جانتی ہے، دونوں ہاتھ بڑھا کر بڑھ بڑھ کر نوازنا اس کی خصوصیت ہے، بدلہ نہیں لیتی، صلہ یہ نہیں چاہتی۔ اس محبت کی تو بس ایک چھوٹی سی اور ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تسلیم کیا جائے، میرا اعتبار کیا جائے، میرا مان بڑھایا جائے کہ محبت ہے، محبت ہے۔ آج کل وہ گرافکس کی کلاسیں لے رہی تھی جب اس کی غیر موجودگی میں ایزن شاہ اپنی شادی کا کارڈ لے کر اس کے گھر آیا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد، پوری فیملی کو آنے کا اصرار کرنے کے بعد وہ لوٹ گیا۔ دینار آج شام کو ایزن شاہ آیا تھا۔ رات کے کھانے پر نادیہ بھابی نے اسے بتایا جو نوالا اس کے ہاتھ میں تھا وہیں رہ گیا۔ ایزن یہاں آیا تھا میرے گھر، وہ کارڈ دینے آیا تھا، تمہارے کمرے میں ٹیبل پر رکھا ہے، دیکھ لو۔ کارڈ؟ وہ کھانا چھوڑ کر
कमरे की तरफ बढ़ी। दिनार, बेटा खाना अधूरा नहीं छोड़ा करते, बस अभी आई। भला वो कैसे मज़ीद इंतज़ार करती, वो तो फ़ौरन से पेशतर उस कार्ड तक पहुंचना चाहती थी। धड़कते दिल कांपते हाथों से उससे कार्ड खोला। अज़न शाविद अरफीन उमर, सुरख रोशनाई से लिखा था। उससे अपने होंठ मजबूती से एक दूसरे में पेवस्त कर दिए थे। वो अपने गम की किसी के भी ज़रिए तशरीह नहीं करना चाहती थी। ओ इज़न शाह, तुम तो मेरी मोहब्बत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने आए थे। उसके दिल ने आखिरी बार सिसकी ली थी। उससे कार्ड उठाकर वार्डरोब के सबसे आखिरी दराज में डाला और फिर हर तरफ जामे सन्नाटा छा गया। ये तो होना ही था एक ना एक दिन। मेरी नाकाम मोहब्बत, तेरा देख, तेरा चेहरा कितना मसख हो चुका है। वो आईने के सामने खड़ी खुद से हम कलाम थी। वरीशा, अब मत कहना, गम ना कर, मायूस मत हो, सब अच्छा हो जाएगा। आज के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आज मैं दुख, गम, मायूसी, बेबसी सबको एक घड़े में दफना दूंगी। उससे वरीशा को फ़ोन करके कहा था और उसकी बात सुने बगैर मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रख दिया। अरशीन आपी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आरफीन, मेरी आरफीन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो मुझे गमों से हमकिनार नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रही हैं आपी, बिल्कुल झूठ। उसके नीम तारीख कमरे में गूंजती उसकी अपनी आवाज़ ने मज़ीद तारीकी फैला दी। अरशीन आपी मुजरिम बनी सामने सर झुकाए खड़ी थी। बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वो इज़न तक पहुंची थी। उन्हें यकीन था कि इज़न उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, और यही हुआ। उसके लहजे में बेयकीनी वाज़िया थी। वो पागलों की तरह कमरे में चकराने लगा। उसकी गर्दन मुसलसल इनकार में हिलने लगी। हमें माफ़ कर दो इज़न, हम तुम्हारी अमानत को संभाल कर नहीं रख सके। वो हम सबको धोखा देकर हमें छोड़कर चली गई अपना करियर बनाने। बेवकूफ़ है आरफीन, बहुत बेवकूफ़ है, पछताएगी देखना एक दिन। अरशीन के जुमले शिकस्तगी के बोझ तले दबे जा रहे थे। वो जिराह के कटहरे में ऐसे खड़ी थी जैसे असल मुजरिम तो वही हों और उन्हें बस अपनी सज़ा का फ़ैसला सुनने का इंतज़ार हो। अरशीन आपी, आप ऐसा कहकर मेरी पूरी ज़िंदगी की मोहब्बत की किताब को एक लम्हे में बंद नहीं कर सकती। मैं कैसे मान लूँ जिस पर मैंने खुद से ज़्यादा मान किया, जिससे मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत दी, एहतराम दिया, हर पल जिसका एतबार बनकर उसके साथ रहा। आज उसी ने मेरा मान, मेरी मोहब्बत मिट्टी में मिला दी, मेरी चाहतों का ये सिला दिया। उससे मैं कैसे भूल जाऊँ आप ही ये सब। वो कारपेट पर दो जानू बैठकर बगैर आवाज़ के रोने लगा था। अरशीन ने उस हसास लड़की को बेबस देखा। उन्हें आरफीन से इस लम्हे शदीद नफरत महसूस हो रही थी, जिसने अपनी गर्ज की खातिर इतनी सारी मोहब्बतों को ठुकरा दिया, अपनों का साथ छोड़कर गैरों पर एतबार करके उनका साथ देने चली गई। आप ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को एक लम्हे में नहीं भुला सकता, इतना बड़ा ज़रफ़ नहीं रखता मैं। उसने अपने हाथ चेहरे पर रख लिए। इज़न, आरफीन ने हम सब का दिल तोड़ा है, देख लेना उसके दिल को भी सुकून नहीं मिलेगा। वो हमारा एतबार तोड़ कर गई है, अब उसके हिस्से में कभी एतबार नहीं आएगा। वो पछताएगी अपने फ़ैसले पर, वो तरस जाएगी अपनों के लिए, मगर हम फिर भी उसे मैसर नहीं होंगे। बेशक आरफीन मेरी बहन है, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ इज़न शाह, क्योंकि तुम हक पर हो। राज से आरफीन उमर मेरे लिए मर गई। आप नहीं जानती आरफीन मुझे कितना बड़ा दुख सौंप कर गई है। उसकी बेवफाई का दुख सारी ज़िंदगी में मेरे दिल की खेती में फसल देता रहेगा, और मेरी मोहब्बत की शादाब बेलें बस कांटों को काटते काटते लहूलुहान हो जाएंगी। और आप इस गम की आबियारी मैं खुद करूँगा। मैं एक दिन खुद गमों का मज़ार बना दूँगा खुद को। मैंने बेइंतहा चाहा है आरफीन उमर को, अब मैं खुद को उसकी चाहत की सज़ा दूँगा, अपना आप इन ज़ख्मों से जला दूँगा। आज मैं ज़िंदा दरगोर हो गया। आप ही वो अरशीन के सामने खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो मेरा पोस्टमार्टम करके तसल्ली कर लो, मैं ज़िंदा लाश हूँ। इज़न, एक ऐसी लड़की के पीछे खुद को सज़ा मत दो जो इन मोहब्बतों के लायक ही नहीं। अगर वो इस लायक होती तो तुम्हें छोड़कर कभी ना जाती। जो तुम्हारी इन बेलौस मोहब्बतों चाहतों के लायक है उसका इंतज़ार करो, और अगर मिल जाए तो उसकी कदर करना। समझ लो आरफीन उमर मर गई। वो उसको ज़िंदगी का नया सबक देती उसके कमरे से निकल आई, और इस तरह 4 दिन बाद होने वाली इज़न और आरफीन की शादी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आरफीन के इस इक़दाम से वो बहुत टूट गया था। 3 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकला। सिगरेट फूंक फूंक कर कमरे की फ़िज़ा आलूदा कर दी, खांस खांस कर बुरा हाल कर लिया, मगर किसी के भी कहने पर दरवाज़ा नहीं खोला। जिस दिन उसकी शादी होने की तारीख तय पाई थी, उस शाम न जाने क्या सोचकर कमरे से निकला।
اس کے دکھ کے زمانے میں اسے سب سے پہلے دینار ساحر کا خیال آیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح اپنی داستان دل بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، میں ایزن شاہ بات کر رہا ہوں، دینار ساحر سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے فوراً دینار کے گھر کا نمبر ملایا۔ 4 دن پہلے انسٹیٹیوٹ سے واپسی پر اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ہاسپٹلائز ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے گا، اسے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری طرف نادیہ بھابی تھی۔ یہ ہر بری خبر میری منتظر ہی کیوں ہے؟ اس نے خود سے شکایت کی تھی۔ بھابی سے اسپتال کا نام معلوم کر کے وہ فوراً گھر سے نکلا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اسے علم تک نہیں تھا ایک انسان یہاں زندگی سے جا رہا تھا اور اسے اپنے غم سے فرصت ہی نہیں تھی۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ مسٹر ایزن شاہ، کس سے ملنے آئے ہیں آپ یہاں؟ جب ریسیپشن سے اس کے روم کا معلوم کر کے وہ اس راہداری میں پہنچا تو راستے میں ہی وریشا نے روک لیا تھا۔ میں یہاں دینار ساحر سے ملنے آیا ہوں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ او سوری، آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، وہ دینار ساحر تو اسی دن مر گئے جب آپ بڑی خوشی سے اپنی شادی کا کارڈ کا تماچا اس کی محبت کے دل پر مارنے آئے تھے، اور یہ جو اندر زندہ لاش ہے نا، فکر مت کیجیے، یہ بھی آپ کو احساس نہیں ہونے دے گی اور خاموشی سے ہم سب کے درمیان سے چلی جائے گی۔ وریشا کے لہجے میں دکھ گھلا ہوا تھا، اس کے بس پہ نہیں تھا سامنے کھڑے شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دے، جس کی وجہ سے اس کی عزیز از جان سہیلی اس حالت کو پہنچی۔ وریشا کی ساری باتیں ایزن کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سامنے موجود 2 چھٹانکی لڑکی اسے اتنی باتیں کیوں سنا رہی ہے۔ میم، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس سے آخر کہہ ہی دیا۔ انوار صاحب اندر دینار کے پاس تھے اور جب سے وریشا دینار کو اسپتال لے کر آئی تھی اسی کے پاس تھی۔ ابھی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر نکلی تھی جب سامنے سے ایزن کو آتا دیکھ کر رک گئی۔ وہ کبھی ایزن سے ملی نہیں تھی مگر اس کی تصویریں دینار نے اسے دکھائی تھی اور وہ خوب اچھی طرح سے ایزن کو جان گئی تھی۔ دینار کی منظر کشی نے ایزن کا تصور واضح کر دیا، وہ ویسا ہی تھا، گندمی رنگت، گہری سیاہ آنکھیں، جیسے کوئی گہرا راز ان میں پنہاں ہو۔ آپ کی یہی بے خبری تو میری دوست کو لے ڈوبی۔ کیا ہوتا اگر آپ عارفین سے ہٹ کر کسی اور کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے؟ آپ کو تو خبر ہی نہیں۔ اگر آج دینار یہاں تک پہنچی ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف آپ ہو، میری وجہ سے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ دینار نے ایک شخص کو بہت چاہا، اتنا چاہا کہ اس کی اپنی زندگی بھی اس کی چاہت کے لیے کم پڑ گئی۔ دینار ساحر کی چاہت اتنی شدید تھی کہ جب وہ اسے نہیں ملا تو اس نے سوچا جب وہ شخص ہی نہیں تو یہ زندگی بھی کیوں؟ اور آخر دیکھ لو، اپنی محبتوں میں انتہا پسند نکلی میری دینار ساحر۔ کون تھا وہ بد نصیب شخص؟ دینار نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ محبت کو زخم کی صورت آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، محبت کو آنسو کی صورت میں آپ کی آنکھوں سے بہتا ہوا دیکھنے کی تاب نہیں تھی اس میں۔ وہ تو بس آپ کو خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتی تھی۔ وریشا نے غمناک لہجے میں سچائی بتائی تھی۔ اس کی باتیں ایزن کو اندر سے ہلا کر رکھ دی تھی، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھنے والا ہے، آگہی کا در کھلنے والا ہے۔ اور دیکھ لیں، آپ کی خاطر اس نے محبتوں کے سارے غم اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیا، آپ کو خوش دیکھنے کے لیے سارے خار اپنے ہاتھوں پہ چن لیا، آپ کو پھول سونپ دیے، محبتوں کی انتہا کر دی اس نے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ ان 4 سالوں میں دینار ساحر نے جس شخص کو لمحہ لمحہ سوچا ہے، جس کی یاد کے بغیر اس کی پوری زندگی ادھوری ہے، جس سے چپکے محبت کرتی رہی، جس کی ہر خوشی کو دینار نے اس کی یاد کے ساتھ سیلیبریٹ کیا، جس کے دکھ پر تنہا وہ کئی راتیں روتی رہی، جسے ہنستا دیکھ کر وہ خود کئی دن ہنستی رہی، وہ اور کوئی نہیں، دینار ساحر کی وہ چاہت محمد ایزن شاہ آپ ہو۔ بالآخر وریشا نے کہہ ہی دیا، اتنا بڑا انکشاف! وہ دم بخود رہ گیا۔ یہ وریشا کیا کہہ رہی تھی؟ ایزن کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میم، مگر وہ تو جانتی تھی کہ میں عارفین، یہی تو بات تھی جو اسے اپنا حال دل آپ تک پہنچانے کو روکتی تھی کہ آپ عارفین کے ساتھ خوش تھے اور اسے آپ کی خوشی چاہیے تھی، اور محبت پوچھ کر یا بتا کر نہیں ہوتی، یہ بس ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو دینار ساحر کہتی ہے کہ نواز دو یا چھین لو، اور اس نے خود سے سب کچھ چھین کر آپ کو سب کچھ نواز دیا، سب کچھ جس میں آپ کی خوشی تھی۔ وہ پھر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ایزن خود حیرانگی کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، اسے کیسے چپ کراتا؟ اور دینار ساحر نے کہا تھا کہ آپ کو کہہ دوں کہ دیکھ لیا، محبت خاموش قاتل ہوتی ہے۔ وہ اس کے اڑے چہرے پر ایک سرسری تعصب بھری نظر ڈال کر آگے چل دی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ وریشا کے رونے سے ڈر گیا تھا، ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، زندہ ہے، وریشا نے تعصب سے جواب دیا۔ وہ ڈاکٹرز روم کی طرف بڑھ گئی جبکہ ایزن کا اس کے بعد سے رکا ہوا سانس بحال ہوا۔
ایزن کو حیرانگی اور خوشی دونوں ہو رہی تھی اور خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک لڑکی اسے خود سے بڑھ کر چاہتی تھی اور اسے احساس تک نہ ہوا، اور دوسری کے پیچھے اس نے خود کو روک لگا لیا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جب چھینتا ہے تو آہ کرنے کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور جب نوازتا ہے تو اتنا نواز دیتا ہے کہ شکرانے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ جب وریشا ڈاکٹر کو بلا کر لائی تو وہ ان کے ساتھ ہی اندر گیا۔ انکل اور آنٹی بڑے پرتپاک سے اس سے ملے تھے۔ وہ سو رہی تھی، اس کا سارا جسم پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا، پر نور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ نرس نے اس کا بی پی وغیرہ چیک کیا جو نارمل تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بابا سے بات کی اور پھر کمرے سے باہر چلے گئے۔ بابا ایزن سے باتیں کرنے لگے، درمیان میں رو بھی دیتے۔ انہیں اپنی یہ اکلوتی بیٹی بہت عزیز تھی۔ امی اور بابا کو وریشا نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گھر بھیج دیا۔ بہت تھک گئے تھے، وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے مگر وریشا کے ضد کرنے پر چلے گئے۔ آپ کو تو اپنی بیگم کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی شادی کو صرف 4 دن ہوئے ہیں۔ دینار کے کمرے میں وہ ایزن کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور تنزیہ بولی۔ وہ اس کی بات پر دھیرے سے مسکرایا۔ آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ میں بیچلر ہوں، میری شادی نہیں ہو سکی جو 4 دن پہلے متوقع تھی۔ وریشا پر تو حیرانگی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے دینار کی محبتوں کا احساس نہیں کیا اور عارفین عمر میری چاہتوں کی قدر نہیں کر سکی۔ وہ مجھے شادی سے 5 دن پہلے چھوڑ کر چلی گئی۔ میری چاہتوں کا صلہ اس نے بے وفائی کی صورت دیا، لیکن اب میں خوش ہوں۔ عارفین کی بے وفائی نے مجھے زندگی کی وفا سے متعارف کروا دیا، مجھے حقیقی خوشیاں نواز دیں۔ مجھے عارفین سے کوئی شکایت نہیں، اس کی وجہ سے میری اپنی اصلی حقیقی محبت، وفا، چاہت، قدردان دینار ساحر مل گئی۔ اب وہ حشاش بشاش لہجے میں کہہ رہا تھا اور اس کے سینوں سے منوبوجھ اترا تھا۔ اب وہ کھل کر سانس لے سکتا تھا، اس کی ہر سانس معطر تھی، دینار کی محبتوں سے معطر۔ دینار نے ہمیشہ اسے نوازا تھا، اب بھی وہ دنیا والوں کو مایوس ہو کر دینار کی طرف آیا تھا اور ایک بار پھر دینار نے اسے اپنا سب کچھ نواز دیا۔ ریئلی؟ وریشا کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ اور میں آپ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں، آج آپ نے میری آنکھوں سے یہ پردہ ہٹایا۔ اگر آپ نہ بتاتی تو میں تو دینار کی محبت کو کھو دیتا، اور محبت بہت نایاب ہوتی ہے، بہت کم قسمت والوں کو مل پاتی ہے۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میری آنے والی خوشیوں کی اصل وجہ آپ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دوست ہو تو آپ جیسی، آپ نے دینار سے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ ایزن حقیقتاً اس کا دل سے شکر گزار تھا، وہ بہت احترام سے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی عزت کرنے لگا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ جب وہ بات کرنے کے قابل ہوئی تو وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا تھا اور بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ دینار نے اپنی خالی آنکھیں چھت سے ٹکا رکھی تھی۔ وریشا نے بھی اسے ایزن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ اس کی طرف لوٹا ہے۔ ہاں، پہلے سے بہتر ہوں، نکاہت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ مان بھرے لہجے میں وہ ڈانٹنے کو تیار تھا۔ ریئلی؟ میں نے خود کچھ نہیں کیا، اس لمحے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس سب کچھ خود ہی ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی در آئی۔ کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی کیا کہ ہیروئن صاحبہ جیسا سوچتی گئیں ویسا ہوتا گیا۔ وہ پرانے موڈ میں لوٹ آیا تھا۔ کاش میری پوری زندگی کسی فلم کی شوٹنگ ہوتی تو یہ درد کچھ وقتی ہوتا، مگر افسوس یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت اپنی تلخیوں سمیت مجھ پر عیاں ہے۔ تم پر کچھ بھی عیاں نہیں مس دینار ساحر، ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی کچھ نہیں جانتی۔ میں تو ایک غار میں سفر کر رہی تھی، آنکھیں بند کر کے بند گلی کے راستوں کے ہمراہی تھی۔ اگر مجھ پر سچ عیاں ہوتا کہ میرے جذبوں کو منزل نہیں ملنی تو شاید میں کبھی ان راستوں پر نہیں چلتی جو مجھے خود سے ہی بدظن کر رہے تھے۔ دینار ساحر، تم محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ایزن شاہ کے سادہ سے لہجے میں کہی گئی بات نے دینار کے ارد گرد پٹاخے چھوڑ دیے۔ وہ حیران سی ہو کر اس کے طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس نے انہونی بات کر دی تھی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم سے وریشا نے کہا ہے نا؟ ہاں۔ اب کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ یہ بتاؤ عارفین کیسی ہے؟ اس نے خود اپنے لیے درد کا موضوع چھیڑ دیا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو ایزن شاہ محبت کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے اپنی گہری آنکھیں ایزن شاہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں بے ساختہ ایزن کے منہ سے نکلا اور حقیقتاً دینار کی آنکھوں میں ایزن کا ہی عکس تھا۔ اور جب تم سامنے نہیں ہوتے تو تب بھی تم ہی تم ہوتے ہو، اور یہی محبت ہے۔ ایزن شاہ، جب ایک شخص بدقسمت ٹھہرتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا شخص ضرور خوش قسمت بنتا ہے، دوسرے کو تو ہارنا ہی پڑتا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے ایزن، ہم کسی کی خاطر مر تک جاتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ جینے کو بھی تیار نہیں۔ پتہ نہیں ایسے موڑ پر آ کر محبت اپنے آپ پر، اپنی بے بسی پر روتی ہے۔ محبت کے آنسو دل اور دامن پر گرتے ہیں، مگر افسوس مد مقابل کو نظر نہیں آتے، محسوس تک نہیں ہو پاتے۔ وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں کمرے کی چھت میں پیوست کر کے ہارے ہوئے جواری کی طرح بولی جو اپنی جمع پونجی
آخری دو میں ہار کر شکست کے بوجھ جھکے ہوئے کاندھے پر لیے اپنی راہ لیتا ہے۔ دینار صاحب تم اتنی مایوس تو کبھی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اس سے پہلے زندگی بھی اتنی مایوس کن نہیں تھی۔ خیر تمہیں کیا، تم تو مست بندے ہو، مست ہی رہو، تمہیں کیا دینار صاحب جیے یا مرے، بس میری تو دعا ہے زندہ رہیں، تمہارے خواب سدا آباد رہیں۔ دینار صاحب کہاں چھپا کر رکھا تھا خود کو، وہ اپنی انگلیوں کی پوروں میں اس کے آنسو جمع کرنے لگا۔ میں تو عیاں تھی ایزن شاہ روز اول سے، ہاں مگر تم ہی کو نظر نہیں آئی۔ میرا تو لفظ اپنی کہانی آپ تھا، مگر تم میری ہر بات کو فسانہ سمجھا، میرے ہر خواب کو بیکار جانا، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ ایزن شاہ بہت ناراض ہونا مجھ سے، وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو شرارت سے کھینچ کر بولا، جی نہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے، سارے حق ہی تو تمہارے ہیں ڈیئر۔ وہ شوق ہو چلا تھا، اب وقت آ گیا تھا اسے سب کچھ بتا دینے کا۔ ہاں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں نا، اس لیے۔ جی نہیں، تم آج سے میری بیسٹ فرینڈ نہیں ہو، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو، دوبارہ نہ کہنی پڑے۔ او اس کا مطلب ہے تم نے بیسٹ فرینڈ کا درجہ بھی مسز عارفین ایزن کو دے دیا؟ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اس کے لبوں سے ایک سرد آ نکلی۔ غلط سوچا تم نے، فی الحال مس عارفین عمر مس ہی ہیں، اور اگر مسز بننا اس کے نصیب میں ہے تو وہ کسی اور کے نصیب میں، ایزن شاہ کی نہیں۔ اوکے، اور دوسری بات، ایزن شاہ نے اپنے سارے جملہ حقوق دینار صاحب کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایزن نے محبت بھرے لہجے میں اسے حقیقت سے آگاہ کیا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ دینار کی تو حالت ہی غیر تھی۔ وہ حیران سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہیں ایزن شاہ مذاق تو نہیں کر رہا، مگر پھر ایزن نے دھیرے دھیرے اسے ساری حقیقت بتا دی اور وہ اس رب کے اس کرشمے پر حیران رہ گئی۔ تقریباً سمندر میں ڈوبتے وقت اسے زندگی کی نوید دوبارہ سے مل گئی، اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے انہونی کو ہونی میں بدل دیا۔ اس کے سجدے رائگاں نہیں گئے تھے۔ کیا تمہیں مس دینار صاحب سے مسز دینار ایزن شاہ بننا قبول ہے؟ ایزن نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی ایک رنگ نکال کر ہتھیلی پر رکھ کر اس کے آگے کی۔ اظہار محبت اور پرپوز کا یہ انداز بہت خوبصورت تھا۔ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اسی وقت وریشا کمرے میں اپنی جھومتی آواز کے ساتھ داخل ہوئی۔ دینار نے شرماتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا، اصولاً یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا تاکہ ابھی نکاح ہو جاتا۔ ایزن کی شرارت میں کہی جانے والی بات نے اسے مزید بلش کر دیا۔ بولے گی ضرور بولے گی، وقت پر جیجا جی۔ وریشا ان کی خوشی میں ان سے زیادہ خوش تھی۔ دینار صاحب نے اپنا مرمری کومل ہاتھ دھیرے سے آگے بڑھایا، جسے تھام کر ایزن شاہ نے وہ ڈائمنڈ کی رنگ اس مخروطی انگلی میں ڈال دی۔ شاباش بھائی شاباش، وریشا باقاعدہ تالیاں بجا کر اس موقع کو منگنی کی تقریب کا درجہ دے دیا تھا۔ ویسے دینار تم بہت لکی ہو کہ تمہیں وریشا جیسی مخلص دوست ملی، میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں، آج ہم اس کی وجہ سے ملے ہیں۔ وہ وریشا کی طرف دیکھنے لگا تو وہ صرف مسکرا دی، یہ تو اس کا فرض تھا۔ ویسے ایک بات ہے، تم دونوں دوستیں ڈائلاگ خوب مارتی ہو، اسکرپٹ کیوں نہیں لکھتی؟ وہ شرارت سے دینار کو دیکھنے لگا۔ صرف ڈائلاگ؟ ارے نہیں بھائی، تم نے تو عمل بھی کر کے دکھایا ہے، مگر پلیز آئندہ ایسا ویسا کوئی عمل مت کرنا، میں بہت کمزور دل کا بندہ ہوں۔ بس اب بہت ہو گیا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پیا دیس جانے کی تیاری کرو۔ اوکے، وریشا نے اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے بولی۔ وریشا نہیں، اب صرف ایزن شاہ تمہیں ہر طرف نظر آنا چاہیے۔ اوکے سویٹ ہارٹ، ایزن مدہوش کر دینے والے انداز میں بولا۔ وہ تو تم پہلے بھی نظر آتے تھے، وہ دھیرے سے بولی، اور ہاں یہ تم کی زبان چھوڑ دو۔ اوکے اب آپ جناب سے بلانا ہے مجھے، میرا نام بھی نہیں لینا، صرف ایسا کہنا ہے۔ ارے سنیے تو، عدن کے بابا کہاں رہ گئے، نتاشا کے ڈیڈی، وہ بڑے سٹائل سے ایکٹنگ کر کے بتا رہا تھا۔ یہ کون ہیں؟ وہ دونوں حیران تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ ایزن نے سسپینس کریٹ کیا۔ نہیں، دونوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم دونوں کے بچے اور کون؟ اس کے برجستہ جملے نے دینار کو ہاتھوں میں منہ چھپا لینے پر مجبور کر دیا، جبکہ وریشا اور ایزن کے بھرپور کہکہے سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ آخر سچی محبت نے اپنی منزل پا ہی لی تھی۔ دینار صاحب کے جنون کو اپنا آپ منوانے کا رستہ مل گیا۔ آخر محبت نے خود کو منوا لیا تھا کہ محبت قاتل ہے، تب ہی سرور دیتی ہے، اور جب نوازتی ہے تو زندگی نواز دیتی ہے، اور آخر دینار صاحب کو بھی تو اس کی زندگی مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اب نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔